अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। तो हम दरस अव्वल से इस किताब का आगाज़ कर चुके हैं। दरस अव्वल में हमने पढ़ा हाजा और इससे मुताल्लिक़ दूसरी चीज़ें मा हाजा, मन हाजा, आ हाजा और हल हाजा। इसी तरीके से दरस सानी में क़द तअल्लमना कलिमत ज़ालिक, हमने ज़ालिक पढ़ा। और हाजा में और ज़ालिक में जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ तो किस यार चीज़ यहाँ का है, पर करीब का और बईद का। दोनों इसमें जी इशारा है, दोनों इसम जी हैं जी और दोनों इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाजा से करीब की तरफ इशारा होता है और ज़ालिका से दूर की तरफ इशारा होता है। हाजा का तर्जुमा हम दिस से और उर्दू में हम ये से करते हैं, और ज़ालिका का जी जी तर्जुमा हम दैट से वो और दैट्स उर्दू और में वो से करते और हैं। वो ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने गौर किया होगा यहाँ पे हमने दोनों असबाब में जितने भी अल्फाज पढ़े हैं, आप नजमुन ले लें, मस्जिदुन ले लें, बैतुन ले लें, मुअल्लिम ले लें, ये सारे के सारे अल्फाज अभी तक हमने मुज़क्कर पढ़े, जिसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। ठीक है, मुज़क्कर अल्फाज। अच्छा, एक बात यहाँ पे शायद आपने पहले से समझी हुई हो बज़ाहिर, अरबी के जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी, उन सब का कोई ना कोई जेंडर होता है, या तो वो मुज़क्कर होते हैं या वो मुअन्नस होते हैं। यानी ग्रामर के अतबार से, अरबी नहव के अतबार से हम उनको दो जेंडर में तकसीम करते हैं। एक होता है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। ठीक है, एक है मुज़क्कर, दूसरा है मुअन्नस। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लफ्ज़ किसी जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हम सिर्फ वहीं मुज़क्कर या मुअन्नस की इस्तिलाह को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये अरबी में आम है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ किताब है। अब लफ्ज़ किताब जो है वो एक बेजान चीज़ है, ठीक है, लफ्ज़ किताब। लेकिन अरबी ग्रामर की रूह से, उसके एतबार से ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। ठीक है, अब जब ये मुज़क्कर है तो इससे मुताल्लिक जितने भी प्रोनाउंस यूज़ होंगे वो हम सारे मुज़क्कर वाले इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है सैयारा। सैयारा कहते हैं गाड़ी को। अब अरबी, अब है तो ये बेजान चीज़, ठीक है, लेकिन अरबी ग्रामर के रूह से इसको हम मुअन्नस कहते हैं, क्योंकि मुअन्नस लफ्ज़ होने की कुछ अलामतें हैं। एक अलामत उनमें से ये है कि उसके आखिर उस्ताद में जी ये ये ता आ जाए, ता ता तानीस। अलामत मुनस। ये सब मैं आपको इजमाली तौर पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सारी बहस डिटेल इंशाल्लाह आगे है। सर तो जरा आप दोबारा बता देंगे, जी जी, मैं बिल्कुल क्योंकि दोबारा बीच में बताऊंगा। इन्होंने बीच में बोल दिया था, मैंने समझ मैं नहीं पाया मैं कि दोबारा अर्ज कर मोहन्नस का देता क्या हूँ। आप बता रहे जी, मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, अरबी अरबी ज़बान के अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो तमाम अल्फाज, उनमें से या तो कुछ लफ्ज़ मुज़क्कर हैं और कुछ लफ्ज़ मुअन्नस हैं। हैं। ठीक है, कुछ अल्फाज मुज़क्कर हैं, कुछ अल्फाज मुअन्नस हैं, क़ता नज़र इसके कि वो लफ्ज़ जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बेजान के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हो रहा है या नॉन लिविंग्स के लिए। मिसाल के तौर पर हम जो है वो बॉय बोलते हैं या गर्ल बोलते हैं, तो वहाँ तो समझ में आता है कि भाई एक जो है वो मैस्कुलिन है, एक मुज़क्कर है, दूसरा मुअन्नस है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, या हम इंग्लिश में कार बोलते हैं या पेन बोलते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर जो है उसको मैस्कुलिन में या फेमिनिन में कैटेगराइज नहीं करती है, वो उसको तकसीम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अरबी ग्रामर में हर लफ्ज जो है वो या तो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये लफ्ज किताबुन है, तो ये लफ्ज मुज़क्कर है। ये किताब, ये लफ्ज सय्यारतुन है, ये लफ्ज मुअन्नस है। और ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर अभी हमने पढ़ा है हाजा। ठीक है, हाजा से हमने पढ़ा कि हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा जालिका, जालिका भी हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों अल्फाज से सिर्फ इशारा हो सकता है मुज़क्कर लफ्ज़ों की तरफ। यानी मैं हाजा किताबुन, जालिका किताबुन, हाजा कलमुन, जालिका कलमुन, हाजा मुअल्लिमुन, जालिका मुअल्लिमुन, इस तरह कह सकता हूँ। लेकिन मैं हाजा सय्यारतुन नहीं कह सकता, मैं जालिका सय्यारतुन नहीं कह सकता। उसके लिए दूसरे सर अल्फाज तो हैं, इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे। सर ये मुजक्कर और मोनस को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मतलब या हाँ, इसमें फर्क कैसे पाएंगे, जो हाँ ठीक फर्क है, बिल्कुल फर्क सही है। कैसे करेंगे? ठीक है, बिल्कुल, देखें इंशाल्लाह तफसील से आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इजमालन समझते हैं कि लफ्ज के
مذکر یا مؤنث ہونے کو ہم اس کی سائنس سے سمجھیں گے, علامت سے سمجھیں گے. مثال کے طور پر ایک علامت کسی لفظ کے مؤنث ہونے کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ گول تا آ جائے, یہ والی تا, یہ گول تا. اگر یہ گول تا کسی لفظ کے آخر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے. صحیح. اب سیارتن ہے, اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے. ایسے لفظ ساعتن ہے, اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے لفظ ہے تفاحتن, صحیح ہے, اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے. یہ سب الفاظ نان لیونگ. پنکھے کو ہم بولتے ہیں مروحہ, مروحہ, ٹھیک ہے, مروحتن, یہ بھی نان لیونگ ہے. لیکن چونکہ اس کے آخر میں یہ گولتا آ رہی ہے تو اس گولتا کی وجہ سے یہ تمام الفاظ مؤنث ہیں. یہ ایک علامت ہے. اس طرح کی 3 اور علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو خلاصتاً یہ میں یہاں پہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے حاذا اور ذالکہ پڑھا ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو, میں آپ کو کتاب کی طرف لے کے جاتا ہوں, اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جتنے بھی الفاظ ہیں, نجم, اس میں دیکھیں کوئی تا ہے نہیں ہے, مذکر لفظ ہے. مسجد, کوئی تا ہے نہیں ہے, مذکر لفظ ہے. بیتن, گولتا ہے نہیں ہے, مذکر لفظ ہے. ٹھیک ہے. حسان ہو گیا, حمار ہو گیا. پیچھے چل لیں, یہاں دیکھیں. اب یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے درس اول میں, ان تمام الفاظ میں غور کریں, کیا کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے؟ نو بس, کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا نہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ عربک گرامر کے حساب سے مذکر ہیں, مذکر, مذکر ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم ان کے ساتھ حاذا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ذالکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ حاذا اور ذالکہ دونوں مذکر کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہیں, مؤنث کے لیے ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. واضح ہوا کچھ؟ اوکے سر. جی استاد جی, لیکن جو جی, ضربت کی تا ہے وہ بھی مؤنث کی ہے. کس کی, کہاں پہ؟ ضربت, ہاں, ضربت میں جو تا ہے وہ مؤنث کی, لیکن وہ فعل ہے, وہ ورب ہے. ابھی ہم نے ورب پڑھے نہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے نا, یہ ضربت, بالکل صحیح کہا آپ نے, وہ ہے فعل ماضی. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی کتاب. ابھی ہم صرف اسما پڑھ رہے ہیں, ضربت. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل تا ہے تانیث کی, لیکن یہ ہم افعال کی جب بحث آئے گی نا تب ہم پڑھیں گے. تو ابھی اسما میں, اسم میں ایک سائن یہ ہے, ایک علامت یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں تا آ جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ کچھ چینج کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں, یہ لفظ ہے نا طالب, اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مذکر طالب علم, ٹھیک ہے, میل ہے. مجھے اگر یہ کہنا ہو فیمیل اسٹوڈنٹ تو میں کیا کر دوں گا, سمپل ورڈ طالبتن, میں کیا کر دوں گا, طالبتن, طالبتن. یہ لفظ مؤنث طالبتن, بن گیا, طالبتن ہو گیا. ٹھیک ہے. تاجرن, یہ میل مرچنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی فیمیل تاجر ہو تو کیا کر دوں گا, تاجرتن, تاجرتن. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک لفظ ہے طبیبن, طبیبن کہتے ہیں ڈاکٹر کو, میل ڈاکٹر کو. ڈاکٹر, فیمیل ڈاکٹر کہنا ہو طبیبتن, طبیبتن. طبیبتن, بالکل طبیبتن. تو جب میں طبیبتن یا طالبتن یا تاجرتن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تو میں حاذا یا ذالکہ سے اشارہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے؟ اچھا کچھ استاد واضح جی, ہوا؟ یہ جو تا ہے, یہ جی جو جی تا ہے طالبتن, یا مثال یہ جو تانیث کی تا ہے, جی یہ جی. استاد جی حقیقتاً ہے, حقیقتاً مطلب یعنی استاد جی یہ حکمن تو نہیں ہوگا نا, جیسے ابھی استاد جی اقربو, اب یہ بھی استاد جی مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ لفظ؟ نہیں نہیں, دیکھیں وہ آپ نا دوسری بحث میں جا رہے ہیں. وہ اقرب جو ہے وہ مؤنث ہے, وہ الگ چیز ہے کہ مؤنث کبھی حقیقی ہوتا ہے کبھی حکمی ہوتا ہے. ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں, ابھی ہم پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں جو چیز ہمیں سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. ٹھیک. تو ابھی یہ ہے کہ ہم لفظوں کے ظاہر کو دیکھیں گے, ویزیبل لفظ کو دیکھیں گے, ظاہری علامتوں کو دیکھیں گے. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہاں پہ تا جو ہے وہ گول تا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں تائے مدبرہ, انگلش میں ہم بولتے ہیں سرکلڈ تا. ٹھیک ہے. ایک تا لمبی والی ہوتی ہے, اس کی بات نہیں ہوتی, یہاں ہو رہی ہے سرکل تا. تو جب کسی لفظ کے آخر میں سرکل تا آتا ہے تو عام طور پہ اس لفظ کو ہم کیا بنا دیتے ہیں, مؤنث بنا دیتے ہیں. وہ لفظ مؤنث سمجھ آتا ہے. واضح؟ یس بس. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی, کل ہم نے یہ درس ثالث کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے, جی, الدرس الثالث, اور ہم نے ایک تیسری قسم سمجھی تھی جس کو ہم نے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن, اس میں نکرہ اس میں معرفہ. اگر تنوین ہوگی تو وہ اس میں نکرہ ہوگا, اگر الف لام ہوگا تو وہ پراپر ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے ہم ہاذا مسجد کہہ رہے ہیں، ذالکا مسجد کہہ رہے ہیں، اور ایک جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس لفظ کے ذریعے سے بھی، الف لام والے اسم کے ذریعے سے بھی ایک مکمل جملہ بنا سکتے ہیں. کل ہم نے یہ سمجھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی سر. بھائی عزیز، آپ دوبارہ سے ذرا اس کو پڑھ لیں، اس جملے کو. القلم مکسور. جی القلم مکسور کیا مطلب ہے اس کا؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے. قلم ٹوٹا ہوا ہے. دا پین از بروکن. اور کل یہ بات آئی تھی کہ ہے کے لیے، ہوں کے لیے، از ایم آر کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. وہ جو جملہ جو مکمل ہوتا ہے اس سے جو ایک نسبت کریٹ ہوتی ہے اسی سے ہم وہاں پہ ہے اور ہوں یا ہوگا کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تو القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلے جی آگے. جی بھائی سعید آپ اس کو کر لیں. استاد جی یہ لکھے ہیں الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. اچھا دیکھیں ہم یہاں پہ غور بھی کرتے جائیں کہ جملے کی ترکیب میں ایک خاص چیز یہ ہو رہی ہے کہ پہلا والا جو لفظ ہے، پہلا جو اسم ہے وہ الف لام والا ہے، اور دوسرا والا جو اسم ہے وہ بغیر الف لام کے. ٹھیک ہے. تو جملہ جو مکمل ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اگر میں مثال کے طور پہ یہاں پہ الف لام لگا دیتا ہوں مکسورن پہ بھی، اور اس کو میں کر دیتا ہوں المکسور، اور میں کہتا ہوں القلم المکسور، یہ جملہ مکمل نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 میں پڑھیں گے جب ہم ناؤنز اور ایڈجیکٹو کو پڑھیں گے، موصوف اور صفت کو پڑھیں گے. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ٹوٹا ہوا قلم. صحیح ہے. اب بات مکمل نہیں ہے، بات مجھے مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلو جی. تو القلم مکسور، الباب مفتوح. جی بھائی جنید. جی سر. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف، اور استاد کھڑا ہے. اور استاد کھڑا ہے. دا بوائے از سٹنگ اینڈ دا ٹیچر از اسٹینڈنگ. لڑکا بیٹھا ہوا ہے، استاد کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ ساتھ ساتھ کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں ہم ان کو بھی اب یا تو ہم نوٹ ڈاؤن کریں، انشاءاللہ آخر میں کوئی ترتیب بنائیں گے اس کی، اور اس کو استعمال بھی کرنا شروع کریں. استعمال کریں گے انشاءاللہ تو عربی جو ہے نا اس کو سیکھنے میں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. چلیں جی یہ کر لیں بھائی رفاقت. الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. بالکل ماشاءاللہ بہترین. اب دیکھیں یہ چاروں الفاظ نا اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کتاب بھی، جدید بھی، قلم بھی، قدیم بھی. تو جو حضرات جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں اردو الحمدللہ آتی ہے تو ہمارے لیے عربی کا سیکھنا جو ہے نا وہ اس میں ایفرٹ عادی ہو جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کو اردو نہیں آتی ہے، انگریزی زبان دان ہیں یا کسی اور زبان کے بولنے والے ہیں، تو ان کو جو ہے نا سیکھنے میں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں کیا ہے کہ ہمیں کتاب کا مطلب پتہ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، جدید استعمال کرتے ہیں، قلم کرتے ہیں، قدیم، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اردو میں جو کہ ہم عربی کے سے جو ہے نا بورو کر کے استعمال کرتے ہیں. تو کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے. جی یہ کر لیں بھائی جبران. جی بھائی جبران آپ کر لیں سے. اچھا چلیں میرے خیال میں مصروفیت ہوگی. سر جی میں کر لوں، سر میں کر لوں. جی شاہ صاحب آپ کر لیں. بالکل. الحمار صغیر الحمار، اس کو دوبارہ پڑھ لیں. واحسان الکبیر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کو دوبارہ پڑھ لیں اس لفظ کو. الحمار صغیر اچھا واحسان الکبیر. ٹھیک ہے. ہاں بھائی کیا اس میں کیا تھوڑی سی کیا ایرر کیا آ رہا ہے جی ساتھی بتائیں. سر ہاں کے نیچے زیر ہے. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے شاہ صاحب. یہ الحمار یہ لفظ ہے حمار. الحمار صغیر واحسان الکبیر. والحسان کبیر. جی کبیر کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کر دیں. گدھا چھوٹا ہے
اور گھوڑا بڑا ہے. اور گھوڑا بڑا ہے. The donkey is small and the horse is big. ٹھیک ہے. اب دیکھیں صغیر بھی جی اور کبیر بھی یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جی صحیح ہے. سر. ٹھیک ہے چلیں آگے سر چلیں. آسان ہے نا؟ کوئی سوال ہے یہاں سے؟ جی سر. نہیں سر. چلیں آگے چلیں. جی بھائی سعید. جی استاد جی. استاد جی لکھا ہوا ہے الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہترین ہو گیا. جی بھائی جنید. الماء بارد. ان دونوں کا مجھے ترجمہ نہیں آتا ہے. اچھا دیکھیں استاد جی ماں پانی جو ہے نا، ٹھنڈا ہے. پانی ہاں کیا ہے؟ ماں پانی پانی کو ٹھنڈا کہتے ہے. ہیں. پانی ٹھنڈا، پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پانی میں دیکھیں برف ڈلی ہوئی ہے. بارد مانا ٹھنڈا. پانی پانی تو ٹھنڈا ہے. برف ہوئے گا. ہاں ٹھنڈا. باردن کہتے ہیں ٹھنڈے کو، کولڈ. ٹھنڈے کو. اوکے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. دا واٹر از کولڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کسی کو وہاں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ماں کا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ مویا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مویا، ایتی بالمویا کہتے ہیں، پانی لے آؤ. سر تو پچھلے سال ہی مجھے شرف ہوا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عمرہ اللہ تعالیٰ کرنے کا، بار بار نصیب فرمائے. لیکن میں نے یہ غور نہیں کیا تھا جو اچھا آپ بتا رہے صحیح صحیح. نہیں یہ وہاں چونکہ اصل میں جیسے ہم لوگ کی اردو تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے نا، ہماری جو اردو ہے وہ گرامر والی اردو نہیں ہے. بہت ساری غلطیاں، جس نے گرامر سے اردو پڑھی ہوگی تو وہ غلطیاں نکالے گا. تو ویسے ہی جب ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہوتی ہے، انگریزی ہے، چائنیز ہے، فلانا ہے، تو جو سلینگ لینگویج ہو جاتی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں گرامر کی آ جاتی ہیں. تو ویسے ہی جو اصل لفظ ہے پانی کے لیے وہ ماں ہے. لیکن وہاں پہ استعمال زیادہ ہوا ہے تو ہوتے ہوتے اس کی شکل بگڑ گئی ہے، تو مویا بھی استعمال ہو. چلیے اوکے. آگے چلتے ہیں. ایسے ہی جیسے جو سر وہ ایجپشن مویا لکھ عربک. کے بتائیں گے سر آپ کیسے لکھتے ہیں؟ اچھا جو ایجپشن عربک ہے نا، تو جیسے اچھا مویا. ٹھیک ہے. اب جیسے عربی میں گاف نہیں ہوتا نا، لیٹر گاف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے عربی میں. اسی طریقے سے پے بھی نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستان نہیں کہہ سکتے، عربی میں ہم پاکستان کہتے ہیں. پیپسی نہیں کہہ پاکستان. سکتے، بپسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی گاف بھی نہیں ہے. مطلب جو صحیح عربی ہے، جو صحیح عربی ہے اس میں گاف کا لفظ استعمال، لیکن جو ایجپشن عربی ہے اس میں گاف کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم جیسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں نا، قرآن کریم میں یاجوج اور ماجوج آئے، ان یاجوج و ماجوج، سورہ کہف میں ہے نا یاجوج اور ماجوج. تو وہ یاجوج اور ماجوج کی جگہ جو ایجپشنز ہیں جو سلینگ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یاگوگا و ماگوگا. ٹھیک ہے. ایسے یاگوگ و ماگوگ، یہ میں لکھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ہے وہ جیمی، لیکن اس کی ساؤنڈ وہاں پہ گ کی استعمال ہوتی ہے. تو اس طریقے سے 6 یا 7 جو ہے نا ڈفرینٹ ڈائلیکٹس جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں وہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے، اور یہی جو زبان ہے وہ قرآن کریم کی زبان ہے. یہی زبان جتنی بھی سرکاری جو آفیشلز لینگویج ہے سارے عرب ممالک میں وہ یہی استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. بھائی عزیز. القمر جمیل. جی القمر جمیل کیا مطلب ہوگا اس کا جمیل، ترجمہ؟ چاند سر خوبصورت ہے. چاند چمک رہا ہے. نہیں چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. خوبصورت ہے. جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. ٹھیک ہے. بیوٹیفل. دا مون از بیوٹیفل. ٹھیک. جمیل نام بھی ہم رکھتے ہیں پاکستانی اور انڈینس. ٹھیک ہے. تو جمیل کا یس مطلب ہے یس. خوبصورت. ٹھیک. بالکل سر. اچھا جی آگے کر لیں. بھائی عاصم. اقرا و ترجم. اخ عاصم. اچھا جی بھائی جنید آپ کر لیں. الحجر ثقیل والورق خفیف. جی پتھر بالکل بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے. بالکل. الحجر ثقیل والورق خفیف. پتھر بھاری ہے اور
کاغذ ہلکا ہے. اب دیکھیں یہ چاروں الفاظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. حجر تو بڑا ہی مشہور لفظ ہے, اس کو کہیں سے آپ جوڑیں گے, ایک بڑا ہی مشہور پتھر اس سے جوڑیں گے, حجر حجر اسود. اسود. حجر اسود. حجر اسود. ٹھیک ہے, تو حجر کہتے ہیں پتھر کو, اور اسود کسے کہیں گے؟ اسود کیا ہے؟ سیاہ کو, کالے کس کو, کو؟ سیاہ استاد جی کو. سیاہ. سیاہ کو. ٹھیک ہے, تو اسود جو ہے وہ عربی میں کالے رنگ کو کہتے ہیں, تو حجر اسود. اچھا دیکھیں لفظ ثقیل بھی استعمال ہوتا ہے. بھائی آپ کی بات بڑی ثقیل ہے, آپ نے بڑی ثقیل بات فرما دی, کہتے ہیں نا اردو میں, آپ نے بڑی ثقیل بات فرما دی. تو کیا مطلب ہوتا ہے ثقیل کا؟ بھاری بات کرنا. اچھا اسی طریقے سے خفیف بھی استعمال ہوتا ہے کہ بڑا ہی خفیف آدمی ہے, یا بڑی ہی خفیف بات کی ہے, بڑی ہی ہلکی بات کی ہے, لائٹ بات کی ہے. ٹھیک ہے, اور ورق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اور آگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور آگ گردانی کہتے ہیں, ورق گردانی. ٹھیک ہے, تو الحجر ثقیل, یہ میں دیکھیں آپ کی کنیکشنز یہ جو جوڑ رہا ہوں نا اردو سے, وہ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جب ہمیں کوئی چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے اور کوئی نئی چیز ہم سیکھتے ہیں, اس کا تعلق ہم پرانی چیز سے جوڑتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے نا مضبوط ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں, قراءت کر رہے ہوں عربی کی, تو کوشش یہ کریں کہ کسی چیز سے اس کو جوڑیں, یا تو اردو سے جوڑ دیں یا انگلش سے جوڑ دیں, کوئی تصویر ذہن میں لے آئیں اس سے جوڑ دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو الفاظ ہیں اس کو رٹنے میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, اس کو میمورائز کرنے میں نا آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. چلیں جی, جی بھائی رفاقت. البیت قریب والمسجد بعید. گھر نزدیک ہے اور مسجد دور ہے. بہترین, ماشاءاللہ, بالکل صحیح. جی بھائی بھائی جبران, آپ کریں گے؟ اخ جبران, انت اقرا هذه الجملہ. اچھا جی, اخ عزیز. استاد جی میں کر لوں؟ چلیں آپ کر لیں بھائی سعید, آپ کر لیں. بالکل. استاد جی یہ لکھا ہوا اللبن خار, یعنی پانی گرم ہے. اللبن, پانی تو نہ تھا, نہ الما نا. دودھ گرم ہے استاد جی. ہاں, نہیں اللبن استاد جی حار, اللبن حار, یعنی دودھ گرم ہے. دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے, دا ملک از ہاٹ. اللبن, لبن کہتے ہیں دودھ کو, اور حار کہتے ہیں گرم کو. ٹھیک, چلیں جی بہترین. جی شاہ صاحب آپ اس کو کر لیں. القمیز نظیف. قمیص, قمیص ٹنگی ہوئی ہے. اچھا, قمیص نظیف کہتے ہیں صاف کو, کلین کو. اچھا سوری, قمیص صاف ہے. قمیص صاف ہے. دا شرٹ از کلین, قمیص صاف ہے, قمیص نظیف ہے. ٹھیک ہے, چلے جی, واضح ہوا کچھ؟ اوکے کوئی سر, سوال ہے یہاں تک؟ اوکے سر. کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی ہو, ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. نہیں نہیں, بسم اللہ سر. چلو جی بہترین, ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں سر یہ ایک سوال یہ ہے, جی 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 ابھی جو ہم نے اوپر ورڈ پڑھا نا البیت قریب والمسجد بعید, جی, تو یہ صرف دو ہی ورڈ کو بل کر سکتے ہیں یا اس میں اور بھی استعمال ہو سکتے ہیں بل کر کے؟ یہاں پہ مطلب جنرلی جیسا ابھی اس میں دو لگے ہوئے ہیں نا, البیت قریب والمسجد صحیح ہے. بعید, ٹھیک ہے, تو آگے اس کے بل کر کے اور بھی 3-4 اور بھی آ ورڈ سکتے اس ہیں, کو بالکل, 10 کنیکٹ 12 کر 50, کے. بالکل بالکل آ سکتے ہیں. جیسے ہم اینڈ کا استعمال کرتے ہیں نا انگلش میں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوما لگاتے ہیں, کوما لگاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ایسے ہی. جی جی, اور پھر آخر جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس میں ہم کر دیتے ہیں اور اینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عربی میں کوما شوما نہیں, عربی میں صرف فل اسٹاپ ہے, کوشچن مارک ہے, کوما نہیں ہے. تو اگر ہم نے کومے کو یوز کرنا ہے تو ہم واہ ہی یوز کریں گے. اگر ایک جملے میں 10 الفاظ کو ہم نے جوڑنا ہے تو ہم واہ کے ذریعے سے جوڑ دیں گے. البیت قریب والمسجد بعید والمدرسۃ بعیدۃ والحجر ثقیل, اس طریقے سے واہ کر کے ہم جوڑتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لفظ اوکے ہے. سر. واہ کے ٹھیک ہے. میننگ ہے اینڈ. اور کے لیے جو یعنی جس کو ہم اردو میں یا کہتے ہیں, اس کے لیے دوسرے الفاظ آتے ہیں, انشاءاللہ وہ مان لیں. اچھا دیکھیں یہ جو مشق ہے نا, یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس لفظ کے ہر لفظ کے آخر میں کچھ بھی اعراب نہیں ہے, زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ اسم جو ہوتا ہے نا اس پر یا تو تنوین ہوتی ہے, یا اگر تنوین نہیں ہوتی ہے تو الف لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بالکل ہم سر. نے کرنا یہ ہے, یہاں پہ غور کرنا ہے
کہ کس لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی آخری حرف پہ اور کس حرف کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے سب ساتھی نے ایک سرسری نظر ان تمام الفاظ پہ ڈالیں سب کے, اور پھر میں انشاءاللہ آپ حضرات سے باری باری پوچھتا ہوں. چلیں جی, اخ رفاقت انت اقرا هذا اللفظ. مسجد مسجد, المسجد. ٹھیک ہے, مسجد یہ ہو گیا, اور یہ حاضر المسجد یہ بھی المسجد یہ بھی ایسا ہی ہے المسجد. نہیں سر, نہیں سر, یہاں نہیں سر, مسجد المسجد کے ساتھ ال آ گیا تو اس کے ساتھ پھر تنوین نہیں آئے گی, اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں کبھی ہم نے تنوین کی جو قسمیں ہیں وہ دو پیش ہے, دو زبر ہے, دو زیر ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش ہے. تو عام طور پہ پیش ہوتا ہے, اور کبھی کبھار وہ زبر بھی ہو جاتا ہے, کبھی زیر بھی ہو جاتا ہے, کبھی دو زبر بھی ہو جاتا ہے, کبھی دو زیر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے کازز ہوتے ہیں, کون سی ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اعراب کی شکل میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک, ابھی صرف ہم اتنی پریکٹس کر رہے ہیں کہ کس لفظ پہ تنوین آئے گی اور کس اسم پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا جی اگلا کر لیں بھائی سعید. جی استاد جی, یا استاد جی الماء اس کے اوپر پیش آئے گی استاد جی, اور جو ماں ہے اس پہ آئے گی ماؤن. ماؤن, ماشاءاللہ احسنتم, بہترین. جی بھائی عزیز. البیتو البیتو, ٹھیک ہے, اور اس با لفظ پہ بابن بابن. اچھا اس کا ذرا ترجمہ بھی کریں, مسجدوں کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ ہوگا؟ مسجد ما ہوا الترجمہ, اس کا ترجمہ مسجد ایک مسجد, مسجد ایک مسجد, ایک وہ مسجد مخصوص جس کی طرف اشارہ کیا جا بس رہا ہے. مسجد. ٹھیک ہے, مسجد کوئی ایک مسجد, المسجد بس مسجد. ٹھیک ہے, ہم ایک یا کوئی جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک, اسی طریقے سے الماء, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ الماء الماء جیسے مثلا الماء زمزم, کسی خاص پانی کی الماء طرف اشارہ کر زمزم, رہے ہیں, یا بس کسی پانی خاص کہہ الماء دیں گے. بر. پانی. ٹھیک ہے, اور اور ماؤن کوئی بھی عام پانی, کسی بھی پانی کی بات ہو رہی ہے. ہاں, تو ہم یوں کہہ دیں گے تھوڑا پانی, کچھ پانی. ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. جی البیت, کیا ترجمہ ہوگا؟ البیت سعید, البیتو سعید. البیت سعید, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ البیت سعید, سعید اللہ کا گھر. سعید کا. اچھا دیکھیں اس کو ہم ایسے نہیں کہیں گے. البیت سعید کا مطلب بنے گا گھر سعید ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بنے گا البیت, کیونکہ ہم اس بیت کے بارے میں نا خبر دے رہے ہیں. آگے خبر کیا دے رہے ہیں کہ بیت گھر جو ہے وہ سعید ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ سعید اللہ کا گھر, تو ہم کہیں گے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے, بیت سعید. اور ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی بات آگے جائے. یا تو ہم کہہ رہے ہیں ہاذا بیت سعید, یہ سعید کا گھر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں البیت سعید, تو اس کا مطلب یہ کہ میں البیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سعید ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا, البیت قریب, گھر قریب ہے. البیت بعید, گھر دور ہے. ٹھیک ہے, چلے جی, البیت گھر, اور بابن اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازہ, عام دروازہ. عام دروازہ ہے, عام دروازہ. دروازہ. ایک دروازہ. ٹھیک ہے, عام دروازہ. دروازہ. چلے جی آگے کر لیں بھائی جنید. کلام سر قلم, قلم, بہترین ماشاءاللہ. اور یہ القلم, القلم, قلم اور القلم. ما ہوا ترجمہ؟ سر قلم کوئی بھی, القلم کو خاص قلم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل, تو قلم کوئی ایک قلم, اور القلم بس قلم, قلم. پین, پینسل. بہترین ماشاءاللہ.
جی شاہ صاحب. جیسے الکتابو. اچھا یہ لفظ ہے. نہیں نہیں ایک منٹ. القلبو. الکلب. کلبو القلبو جی. قلب. اور کلبن قلب. کلبن. الکلب قلب. اور کلبن. چلے قلب. ماشاء اللہ. القلب. کیا ترجمہ ہوگا الکلبو کا اور کلبن کا؟ اس کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا. اچھا کلب کہتے ہیں ڈاگ کو، کتے کو. دھڑکن. او سو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ عربی کے اندر تجوید کی بڑی اہمیت ہے، تو دیکھیں یہ لفظ ہے نا کلب، اس کا مطلب ہے کتا، ٹھیک ہے، ڈاگ. اور یہ لفظ ہے خوف سے، موٹی والی خوف سے، قلب قلب. قلب اور یہ اس کا استاد جی مطلب دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل اس کا مطلب ہو جاتا ہے دل. 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 ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہے تجوید کی اہمیت. یعنی اگر میری تجوید اچھی ہوگی انشاءاللہ تو جو معانی اور مطالب ہوں گے وہ بالکل صحیح ہوں گے، ورنہ معانی اور مطالب میں فرق آ جاتا ہے. تو کہیں پہ اگر قلب کہنا مقصود ہے تو وہاں پہ وہ قلب بن جائے گا، کہیں پہ قلب مراد ہے تو وہ قلب بن جائے گا. اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا معمولی سا فرق جو ہے وہ معنی میں تبدیلی لے آتا ہے. تو ہم نے پڑھا الکلب اور القلبو اور کتے. کلبن. قلبن. کلبن قلبن مطلب دھڑکن. دل. دھڑکن. نہیں، کلب مطلب ہے کتا. یہ والا جو کلب ہے کاف والا ڈاگ. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو الف لام کے ساتھ کیا ترجمہ کریں گے؟ القلب. القلب. یہاں پہ ہم کوئی یا ایک کا لفظ لگائیں گے یا چھوڑ دیں گے اس کو ایسے؟ اس کو تو چھوڑ دیں گے. قلب. ہاں اس قلبن. کو ہم کہہ دیں گے کتا. الکلب. ہاں، یہاں پہ ہم قلبن. نہ ایک کا لفظ استعمال کریں گے نہ کوئی ہاں، کا لفظ ہاں، استعمال کریں گے. اچھا یہ جو کلبن قلب. ہے یہاں پہ ایک کتا، کوئی سا کتا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اوکے. یہاں پہ انگلش میں نا خاص. اس کو ہم انگلش میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم الف لام کے لیے دا یوز کرتے ہیں اور کامن ناؤن کے لیے ہم آ یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوگا دا ڈاگ اور کلبن کا مطلب ہو جائے گا آ ڈاگ. ڈاگ. ٹھیک ہے، آ ڈاگ. ٹھیک. چلیں جی آگے جی جی. چلتے ہیں. آگے کر لیں بھائی عزیز. قمیصن. قمیصن. ٹھیک ہے، ما معنی قمیص؟ کوئی ایک قمیص. کوئی ایک قمیص. آ شرٹ یا دا شرٹ؟ شرٹ آ شرٹ. ٹھیک ہے، کوئی ایک قمیص. بہترین. جی بھائی سعید اگلا جملہ، اگلا لفظ آپ کا. استاد یہ ہے ولدن ولدن. ولدن. ٹھیک ہے جی، ولدن ما معنی ولدن؟ ایک لڑکا ایک لڑکا ہونا. ٹھیک ہے جی، کوئی ایک. ا بوائے. ٹھیک، بہترین. جی بھائی جنید. سر الحجر الحجر. پتھر. الحجر. الحجر ہوگا. جی الحجر کیا مطلب ہے اس کا؟ پتھر. پتھر پتھر. دا اسٹون. دا اسٹون. ٹھیک ہے، بہترین. جی بھائی رفاقت. الولد. الولد. الولد دا بوائے. الولد دا بوائے. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. حمارن. اچھا دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ حمارن. حمارن. حمار. حمارن. حمارن. جی حمار. کیا مطلب ہے حمار؟ گدھا. جی کوئی، دیکھیں تنوین ہے نا. ہاں اوکے. کوئی گدھا. کوئی گدھا. ا ڈونکی، ایک گدھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اگلا والا الحمارن. الحمار. مارن. الحمار. حمارو. دا ڈونکی. دا ڈونکی. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہترین. جی بھائی عاصم آپ کریں گے یہ آخر کے دو الفاظ.
الحسان الحصان اور حسان حصان. جی الحصان کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہارس. اچھا دیکھیں یہاں پہ ال ہے، تو دا ہارس ہوگا، دا دا ہارس. ہارس، ٹھیک ہے گھوڑا، ہارس ہو جائے گا استاد جی، دی ہارس. ٹھیک ہے دی ہارس ہو جائے گا بہترین. اور حصان ہارس. ہارس، ٹھیک ہے نا، کوئی ایک گھوڑا. اچھا یہ میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ تنوین کے استعمال سے فرق کیا آئے گا اور الف لام کے استعمال سے ترجمے میں کیا فرق آئے گا. واضح ہوا؟ جی 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 جی. اچھا کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ نہیں. سر ایک کوشچن یہ ہے جی 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 کہ الف اور لام کا جو استعمال ہے کسی جی بھی چیز کو، کسی بھی ورڈ کو اسپیسیفائڈ کرنے کے لیے جی جی کیا جاتا ہے، اور جس کو ہم انسپیسیفائڈ کرتے ہیں یا جنرلی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ادھر اس کا استعمال جو ہے وہ تنوین کے ساتھ کرتے ہیں. تنوین سے کرتے ہیں. تنوین سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ال کا استعمال صرف اسپیسیفائڈ کرنے کے لیے کسی بھی سینٹینس کے اندر، یا اس کا اور کوئی معنی دوسرا بھی ہے؟ نہیں دیکھیں الف لام کے نا، الف لام کے اور بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں یہاں پہ الف لام استعمال ہوا تو ایک جو مقصد تھا وہ مقصد تو یہاں پہ پورا ہو گیا کہ الف لام نے اس لفظ کو خاص کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو مفسرین ہیں جنہوں نے اس لفظ کی تشریحات کی ہیں، تفاصیل لکھی ہیں، ترجمے کیے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں مختلف جو ہے نا تفسیریں کی ہیں کہ یہاں پہ الف لام کے تھرو ہم کون کون سے معنی کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہاں پہ یہ ہے الف لام کا الحمد میں کہ تمام تعریفیں. تو یہاں پہ انہوں نے الف لام کو کل کے معنی میں استعمال کیا ہے، کل کے معنی میں، آل کے میننگ میں. ٹھیک ہے، کچھ واضح ہو رہا ہے؟ یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں جو ہے جی جی استاد جی، یہ جو الف لام ہے جی یہ یعنی جب بھی استعمال ہوگا